सामने रखिए मुसलमान कहाँ है, कहाँ था खड़ा। बहुत खूबसूरत पैगाम इसके बाद माँ बहनों तक पहुंचने वाला हो। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन हमको बंदगी के लिए फुर्सत कब मिलती है? सीधे जुमा में। अल्लाह पर हमारा ईमान है, बंदगी के लिए हमको सीधे रमजान में फुर्सत मिलती है। रोज अल्लाह की खा रहे हैं, लेकिन उसकी नमक हरामी का हाल ये है कि सीधे जुमा में फुर्सत मिलेगी, सीधे रमजान में फुर्सत मिलेगी। इसलिए हम जलील हैं। नबी पर ईमान है, लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं हैं। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी इंशाअल्लाह फ्री में नहीं होगी। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। और हमारा हाल क्या है? रोज पेपर पढ़ेंगे, रोज मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखना रोज होगा, पेपर पढ़ना रोज होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले। जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह रोज कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं हैं। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये जिंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं। वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 खत्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही और कमी कोताही हमसे नहीं होगी। हम बेदार रहेंगे अपने इस्लाम के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने कुरान के लिए, हम बेदार रहेंगे अपने खुदा रसूल के लिए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। ये जो गांव है हरवा चौक है, इसमें एक आदमी आ रहा था अररिया की तरफ से जलसा सुनने के लिए। तो बीच गांव के किनारे एक आदमी खड़ा था पान की दुकान में। उससे पूछा कि बाबू जलसा किधर है, बस्ती किधर है? उसने कब्रिस्तान बता दिया। तो सीधा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बोला कि जिंदा आदमी को ये बस्ती वाले कब्रिस्तान भेज रहे हैं, कैसे लोग हैं? वापिस आया तो देखा वो पान की दुकान में खड़ा था। अरे अल्लाह का बंदा, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझको जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहे हो? मैंने बस्ती पूछा, तूने कब्रिस्तान भेज दिया। कहा हुजूर इंसाफ से बताइए कि बस्ती जो है कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अलावा कोई बस्ती नहीं है। कहा कि वो कैसे? मैंने कब्रिस्तान में सबको आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। बस्ती तो असल उसी का नाम है जहाँ सब आए, जहाँ से कोई कहीं ना जाए। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों
مٹی میں سو رہے ہیں، شاہو گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلدی کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا وہ بھی ہاتھ اٹھایا، جن چھوٹے چھوٹے بچے، خیر جانے دیجیے۔ دھیان سے آپ لوگ سن لیجیے، جلسہ قابل قبول ہو جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر، دونوں جوان، دونوں کی برابر عمر۔ آپ کہیں گے یار ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام عائشہ، بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں سوتیلی ماں اور بیٹی، لیکن سوتیلا سلوک نہیں، سہیلی جیسا سلوک۔ بیٹی من کی بات ماں سے کرے اور ماں من کی بات بیٹی سے کرے، ایک مجلس میں ماں بیٹی۔ بیٹی مسکرائی تو ماں نے کہا کہ بیٹی بے موقع مسکرانے کی کیا وجہ؟ ہنسنے کا کوئی موقع نہیں تھا، تو کیوں ہنس رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اماں خیال آیا اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہ خیال ہی آیا کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، سر اٹھا رہی ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا۔ بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی خیال آ رہا ہے، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی، کون سا خیال آ رہا ہے؟ بیٹی ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، ایک وقت آئے گا قبر سے نکلے گی، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، جنت جائے گی۔ بیٹی میرا بھی وقت آئے گا، میں قبر میں جاؤں گی، میرا بھی وقت آئے گا، قبر سے نکلوں گی، میرے حق میں فیصلہ ہوگا، میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جس وقت تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جس وقت میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ دوسری مثال آ رہی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی آئی باپ کے پاس، کہا ابا ایک شکایت لے کر کے آئی ہوں۔ بیٹی کا نام فاطمہ اور ابا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی آئی فریاد لے کر کے، ابا آپ نے میرا ایسے جوان سے نکاح کیا ہے، ایسے جوان سے میرا آپ نے نکاح کیا ہے جس کی آنکھ کمزور ہے۔ بیٹی فریاد لے کر کے آئی، باپ کی خدمت میں آئی کہ آپ نے جس لڑکے سے میرا نکاح کیا ہے، جس جوان سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے، اس کی آنکھ کمزور ہے۔ تو باپ نے کیا تعلیم دی وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی میں نے اس جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ بیٹی میں نے تمہارا اس جوان سے نکاح کیا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ بیٹی میں نے اس جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے جس کے پاس اخلاق اور انسانیت زیادہ تھی۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ بیٹی خفا ہو کر کے آ گئی۔ باپ نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آئی؟ کہا علی سے ناراض ہو کر کے آئی، علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی یاد رکھنا میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر آؤ گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی۔ رخصتی کا موقع ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی نے کہا اماں ناک اس کی حفاظت کیسے میں کر سکتی ہوں؟ کہا بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ شوہر کے ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ شوہر کے کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی گھر میں اٹیچر پھٹیچر مت رہنا،
صاف ستھرے کپڑے پہننا، آنکھ میں سرما لگانا، وضو کر کے رہنا، اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، شوہر جب گھر میں رہے بن سور کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگانا، وضو کر کے رہنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، تاکہ آنکھ سے جب تمہارا شوہر تم کو دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو سب لوگ روتے، لیکن جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو سب لوگ سوال کرتے، سارے گھر کی عورت جمع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلا سوال کرتی، بیٹی شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ اس کے بعد سوال پوچھا جاتا، بیٹی سسر کیسے تھے؟ تو الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا، سسرال کیسی تھی؟ تو ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا، بیٹی ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹی کو سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں۔ اب ماں نے کتنے خوبصورت انداز میں بیٹی کو تعلیم دیا۔ اللہ سب کو ایسی ہونہار ماں نصیب فرمائے، سب کو ایسی ہونہار بیٹی نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ماں نے کہا، بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے سوال سے جواب سے پتا چلا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو۔ تم میکے سے جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، میرے اپنے بیٹے سے نکاح کرا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی بس اب رک جاؤ، اس ساس کا احسان تمہارے اوپر ہے، اس لیے تم کو اچھا سسر ملا، اس لیے اچھی سسرال ملی، اس لیے اچھے شوہر ملے۔ بیٹی اگر ساس احسان نہیں کرتی تو تم کو کچھ نہیں ملتا۔ ساس کو دشمن مت سمجھنا، ساس کو مصیبت مت سمجھنا، ساس کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار۔ مت رکھیو ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھیو پیر۔ روز پڑھیو بیٹی قرآن روز کریو تازہ ایمان۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔